बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तो बहुत अहम स्टोरीज़ हैं। एक फ़ारूक हबीब का तहरीक इंसाफ को छोड़ना, जो कि देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का अगर कोई नज़रिया था तो उस नज़रियाती कारकुन का, एक नज़रियाती कारकुन का जिसकी पहली जो जन्मभूमि थी एक सियासी कारकुन के तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसका छोड़ना एक बड़ी विकेट जो है वो कहा जा सकता है। एक बहुत बड़ी नाकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तस्वुर की जा सकती है। इस पे ज़ाहिर है जो दबाव की बातें आ रही हैं या ये बात करना कि दबाव बराए बयान है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी कि आइंदा आने वाली कौन सी विकटें हैं जो कि गिर सकती हैं। और मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ विकटों का इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली ये लफ्ज़ 2018 के इंतखाबात से कबल हमें बार बार सुनने को मिलता था, बारहा सुनने को मिलता था। और हम खुद टीवी में और अखबार में, हम जो टीवी जर्नलिस्ट थे या जो कॉलम लिखते थे या जो भी करते थे, हम उससे पहले इन लफ्ज़ों को का बार बार इस्तेमाल करते थे और टेलीविज़न के ऊपर ये जली हरूफ में लिखा दिखाई देता था। ये हेडलाइंस होती थी, ये शायद सुर्खियाँ होती थी कि आज कप्तान ने नून लीग की एक और विकेट उड़ा ली, आज कप्तान ने पीपल्स पार्टी की एक और विकेट उड़ा ली। तो अब ये विकटें दूसरी तरफ से गिर रही हैं। ना ये कल दुरुस्त अमल था, ना ये आज दुरुस्त अमल है। ये बिल्कुल कैटेगोरिकली इसको कहना चाहिए। इसके ऊपर मैं बात करती हूँ और इसके साथ साथ अगली विकेट जो है या अगला कौन ऐसा हो सकता है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक सूरत हाल है वो भी बदली जा चुकी है। और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शायद पहले जो बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि टीवी टॉक शोज़ के अंदर जो है वो लोग आते थे और अपना कन्फेशन करते थे, अब उसको फिर एक दफ़ा फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में है। तो इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि ये क्या है, ये क्यों है और ये क्या हो रहा है इसके ऊपर। साथ ही साथ में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस तो आ रहे हैं, मगर उनको जो मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, वो मशरूत इजाज़त है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये भी आपको बताएं जो बड़ी स्टोरी है वो गज़ा के हवाले से अमेरिका का जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है इंटरनेशनली। और ये जो तब्दीली है ये क्यों आई है, इसकी पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। और वो दिलचस्प कहानी ये है कि कल जो सऊदी जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, उनकी मुलाकात थी सऊदी वली अहद से और मोहम्मद बिन सलमान साहब से, और वो आजकल रियाद के दौरे पे हैं। वहाँ पे जो वाशिंगटन पोस्ट ने जो स्टोरी इसकी छापी है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि जी जो सऊदी रूलर थे उन्होंने ब्लिंकन को इंतज़ार करवाया, कई घंटे उन्होंने इंतज़ार करवाया। और मीटिंग जो थी वो शाम को होनी थी और लेकिन क्राउन प्रिंस जो थे वो उन्होंने सिर्फ एक अगली सुबह, यानी शाम को जो मीटिंग होनी थी अगली सुबह क्राउन प्रिंस सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आए और उन्होंने मुलाकात की ब्लिंकन से। यानी ही केप्ट वेटिंग ब्लिंकन फॉर सो मैनी आवर्स। एंड अगर देखा जाए तो ये एक जैसे कहना चाहिए था ना, वो उसको इंतज़ार इतना करवाया। और उसकी वजह ये बनती है कि उसकी वजह के उसके बाद ही जो है वो एक मौक़िफ़ में तब्दीली आती। फिर वो कहते हैं वंस द मीटिंग बिगैन Muhammad stressed the need to stop the military operations that claimed the lives of innocent people। यानी जैसे ही उनकी मुलाकात का अहवाल मैं आपको बता रही हूँ जो वाशिंगटन पोस्ट से लिखा है कि जैसे ही वो मुलाकात का आगाज़ हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान ने जो पहला जुमला कहा वो ये कहा कि आप बंद कर दें इन मिलिट्री ऑपरेशंस को और इनको बंद होना चाहिए और इनोसेंट लोगों को मरने से रोकना चाहिए। दूसरी जानिब ये भी उन्होंने कहा कि जो गज़ा की पट्टी के ऊपर या गज़ा की बेल्ट के हवाले से जो एक तरह से सीज है या जिस तरह से उसको जो है वो एक वो बनाया गया है कि लोगों के लिए वहाँ हिसार है, उस हिसार को भी जो है वो तोड़ना चाहिए। और पैलेस्टीनियन जो टेरिटरी है वहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं, यानी कि कहने का मकसद ये है
کہ انہوں نے اس پورے آپریشن کو جو کہ اسرائیل کی طرف سے ہے کنڈیم کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر سخت سست کہا امریکہ کو بھی، اور یہ کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، انہوں نے انتظار کروایا۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے ڈپلومیٹیکلی اگر آپ دیکھیں، اور خاص کر کے ہم سمجھتے رہے دیکھتے رہے کہ امریکہ جو تھا اس کو، سعودی عرب کو امریکہ کا ہی ایک چھوٹا تصور کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس پورے ریجن کے اندر امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ سعودی عرب رن کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو محمد بن سلمان نے جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے کے اندر اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو منوایا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اب تک اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے فلسطینیوں کی آواز اٹھائی ہے، بڑے اسٹرانگ طریقے سے کنڈیم کیا ہے، اور اس میٹنگ کے اندر بھی انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، ایک جو اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ کرنٹ جو ایسکلیشن ہے، یعنی جو کہ بڑھاوا ہے، اس کو بھی روکا جائے اور کانفلکٹ کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس پالیسی کو جو کہ اسرائیل کو بیک کرتی ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، کہ یہ حماس کو جو ہے وہ ریڈیکیٹ کرنے کے لیے بہت نقصان پہنچایا اسرائیل نے، لہٰذا اس کو بھی جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ تو محمد بن سلمان نے اتنا سخت اپنا رد عمل دیا کہ ایک انٹرویو دینا پڑا صدر بائیڈن کو، جس میں کہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ جو حماس ہے وہ نمائندہ تنظیم فلسطینیوں کی نہیں ہے، اور غزہ کی پٹی کے اوپر اگر حملہ یا قبضہ کر دیتا ہے پورے کے پوری پٹی کے اوپر، تو یہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا، یہ ایک بہت اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہ کم از کم جو ہے وہ صدر بائیڈن نے کہا۔ یہ وہ صدر بائیڈن ہے جو کہ چند دن پہلے یہ بات کر رہے تھے، اسرائیل کی زبان بول رہے تھے، جن کے فیک نیوز کے 40 بچوں کو ذبح کیا وہ بتا رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہر صورت جو ہے وہ اسرائیل کا دفاع کیا جائے گا۔ یہ وہ پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں امریکہ کے جو کہ یہ پورا کر رہے تھے۔ اور سعودی عرب کی ایک میٹنگ کے بعد، یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد ان کے بیان میں اتنا زیادہ بدلاؤ جو ہے وہ آیا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چین اور روس جو ہیں وہ بھی سعودی عرب کے ساتھ ہے، اور ایک ایران اور سعودی عرب، یعنی خطے کے اندر بھی سعودی عرب کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایک بڑی اہمیت بھی مل رہی ہے، ان کو ایک مضبوطی بھی ملی ہے، ان کا ایک یمن کی وار بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے، ایران کے ساتھ بہتر تعلقات ہو گئے ہیں، چین کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات، یعنی اس پورے ریجن کے اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب نے اپنے آپ کو جس طرح سے وہ آگے لے کے آئے ہیں، میرا خیال ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ایک وجہ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم آپ کو بتا دیں، فاروق حبیب صاحب 20 روز تک غائب رہے۔ فاروق حبیب صاحب جو ہیں ان کو میں پرسنلی ذاتی طور پر بہت پرانا جانتی ہوں، اور فاروق حبیب صاحب کو اس وقت سے جانتی ہوں جب 2010 کے اندر ہم سما پہ فیصلہ آپ کا ہی پروگرام کرتے تھے اور پبلک میں کرتے تھے، اور فاروق حبیب جو ہے یہ اس وقت ISF کی بنیاد 2008 میں رکھ چکے ہوئے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور یہ اپنے جو ISF کے اسٹوڈنٹس تھے، ایک بہت اچھا ایک اور بھی نوجوان وقاص افتخار سیالکوٹ سے تھا وہ بھی، اور یہ سب لڑکے جو تھے، نوجوان لڑکے، یہ ہمارے پاس پروگرامز میں آتے تھے اور شرکت کرتے تھے، اور میں اس وقت سے فاروق کو جانتی ہوں۔ فاروق ایک انتہائی ڈیڈیکیٹڈ، اور عمران خان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں، اس کے اوپر بھرپور یقین رکھتا تھا۔ اور فاروق حبیب نے جو آج باتیں کی ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر فاروق حبیب جیسا ایک لگ رہا تھا کہ فاروق حبیب کا جو دل ہے وہ ایک طرح سے بہت سختی سے ٹوٹا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ روپوش ہوئے، وہ گرفتار ہوئے، یا روپوش ہوئے کہا گیا، ان کو گوادر سے گرفتار کیا گیا، اور پھر وہ منظر عام پر آیا، پھر انہوں نے بیان دیا۔ جو لاسٹ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا وہ 27 سپٹمبر کو کیا تھا، کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کا مقدمہ جو ہے اس کے حوالے سے ان کو جیل میں رکھنے کی بات ہوئی، اور ان کا جو ٹرائل تھا اس کے اوپر بات ہوئی، تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ ان کی بیگم جو ہیں وہ مستقل ٹویٹس کرتی رہی ہیں اپنے شوہر کے لیے بھی، اور عمران خان صاحب کی حمایت کے اندر بھی، جس طرح سے عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں، جس طرح سے دیگر لوگ جو ہیں ان کی بیگمات ہیں اور بہنیں ہیں، جو بھی ہیں وہ اس طرح سے کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ فاروق حبیب جو ہیں ایک وجہ جو کہ دباؤ کی طور پہ تھی، اور ہم اگر 18 کے انتخابات کو دیکھیں تو اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے ایک وکٹ گر رہی، ایک دوسری وکٹ گری، جنوبی پنجاب محاذ بن گیا، وہ پورا کا پورا جو تھا وہ تحریک انصاف کی جھولی میں گرا دیا گیا۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی تو نہیں، مگر اسی طرح سے ملتی جلتی، اور اس کا موقع کس نے دیا؟ میں تو ابھی تک اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہوں
کہ یہ کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار ٹھہرایا جائے, اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے, عمران خان صاحب کو قصوروار ٹھہرایا جائے جو کہ ڈائلاگ سے اٹھ کے انہوں نے ایک ایسی شرط رکھ دی جس کو کہ پورا کرنا ناممکن تھا. یعنی سپریم کورٹ نے ایک پوری رستہ ان کو فراہم کیا کہ آپ بیٹھیں, بات کریں, مذاکرات کریں, اور 14 مئی کے ڈیڈ لائن دے کے ڈیڈ لاک پیدا کر دیا عمران خان صاحب نے, جبکہ انتخابات کا ماحول جو ہے وہ بن رہا تھا. اس وقت سیاسی جماعتیں بات چیت کر رہی تھیں. ان کو قصوروار ٹھہرائے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اشتعال دلایا, ان کو مشتعل کیا, جس کو آج بھی فاروق حبیب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اتنی اس کی ذہن سازی نوجوانوں کی گئی کہ ہم باہر کھڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد پتھراؤ ہوتا تھا اور گاڑیاں جلائی جاتی تھی اور ہم ان سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں کریں. تو ایک ماحول بنا دیا تھا عمران خان صاحب نے. آپ کو یاد ہوگا ان کے گھنٹوں ان کے ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے خطابات, اور پھر اس کے بعد جب پابندی لگی تو ان کے یوٹیوب پہ خطابات. ان کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو ایک ہیومن شیلڈ ہے جو کہ لوگ انسان ہیں, باہر کیمپ لگائے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کوئی گرفتار نہ کر سکے. یعنی کہ پاکستان کی سیاست کو انہوں نے متشدد قسم کا جو ہے وہ ایک رویہ بنا دیا. یہ میرا خیال ہے کہ جو چارج شیٹ انہوں نے لگائی ہے فاروق حبیب صاحب نے, یہ دباؤ میں ہے تو ظاہر ہے کہ افسوسناک ہے, اور اگر دباؤ میں نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی المیہ ہے پاکستان کی سیاست کا کہ جو نوجوان عمران خان صاحب کو دیکھ کے سیاست کی طرف آئے تھے ان کے لیے ایک مایوس کن دن ہے, مایوسی والا دن ہے, اور اس کا جو معاملات ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ افسوسناک اس کو کہا جا سکتا ہے. دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی آئیں گے, وہ ایک جلسے سے خطاب بھی کریں گے. جلسہ جو ہے اس کی مشروط اجازت ملی ہے کہ اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی جب سیاست یہاں تک پہنچ جائے, اور جب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے جو کہ ماضی سے بھی زیادہ مضبوط اسٹیبلشمنٹ, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ صرف مفاہمت ہو سکتی ہے. پھر جو ہے وہ کوئی بیانیہ, کوئی نظریہ, کوئی منشور نہیں, بلکہ صرف اور صرف مفاہمت اور مفادات کی سیاست ہی ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد سیاست میں بدلاؤ آنا چاہیے, مگر اس بدلاؤ کی جو ابھی سے ایک منظر کشی ہو رہی ہے یا جس طرح سے چیزیں نظر آ رہی ہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی خاص بدلاؤ آئے گا. امید کی جانی چاہیے, امید ہے کہ نواز شریف صاحب آ کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دینے کی بھی بات جو ہے وہ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.